अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हमारी उलूमुल हदीस की इस क्लास में हमने इस्तिलाहात को 7 अलग अलग जावियों से उसकी दर्जा बंदी की, उसकी क्लासिफिकेशन की और उसके जरिए से हमने उलूमुल हदीस की इन इस्तिलाहात को इंशाअल्लाह समझने की कोशिश की है। आज हम ये देखेंगे इंशाअल्लाह आज से कि हदीस की जो मशहूर किताबें हैं जिनमें एक जो है जिनको हमने उन्वान दिया है सही सित्ता। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि सही ऑलरेडी आप एक कैटेगरी के तौर पर पढ़ चुके हैं और सित्ता जो है वो 6 को कहते हैं हमारी अरबी जुबान में। तो सही सित्ता जो है ये हमारी हदीसों की कुतुब है, उनमें ये बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही 6 किताबें जो है वो हदीस की तदवीन की गई हैं या कंपाइल की गई हैं। इनफैक्ट हदीस पे इतना काम हुआ है, जैसा कि अभी आपने इस्तिलाहात जब हम पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि कैसे हर यानी ना सिर्फ हदीसों को जमा किया गया और ये जमा करना खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में शुरू हो चुका था। शुरू शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से कि हदीस की लिखने जो रिटन डॉक्यूमेंट है हदीस का और जो कुरान करीम का है उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज में सहाबाए कराम को हदीस लिखने से जो है मना फरमा दिया था। लेकिन जब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई और ये क्लैरिटी आ गई कि कुरान करीम का जो है का लिखना और हदीसों की जो है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का जो लिखना है वो बिल्कुल बाइफरकेट हो गया। तो हम ये देखते हैं कि कुछ सहाबाए कराम ऐसे थे जिनकी अपनी, जिसे आज हम कहते हैं डायरीज थी, जिनकी अपनी जर्नल्स थी जिसमें वो खुद लिख लिया करते थे। अगर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में या आप सल्लम की मस्जिद में मौजूद होते या आप सल्लम के साथ जो भी इंटरेक्शन होता उसको वो लिख लिया करते। तो हमने ये सारे एविडेंसेस देखे कि कैसे सहाबाए कराम ही के दौर से हदीसों का जमा करना शुरू हो चुका था। राइट। ये बात कहना और जानना इसलिए जरूरी है कि एक बहुत बड़ा इल्जाम जो हदीसों के जखेरे पे लगाया जाता है वो ये है कि ये तो भाई 150 साल बाद 200 साल बाद जो है वो लिखना शुरू की गई। अब जाहिर सी बात है कि एक चीज जो 150 और 200 साल बाद लिखी जाएगी उसका क्या एतबार, वो कितनी मोतबर होगी। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो उलूमुल हदीस या उलूमुल इस्लामिया की सही मालूमात ना होने की वजह से, और अगर हमने इस्लाम को सिर्फ वेस्टर्न सोर्सेस के जरिए से पढ़ा हो तो हमें ये लगता है कि यही हकीकत है। लेकिन जब हम उलूमुल इस्लामिया की तारीख पर नजर डालते हैं, उलूमुल हदीस को उनकी प्राइमरी सोर्सेस से और उनके जो बुनियादी मसादिर हैं, मवाखिज हैं, उनसे पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये अमल हदीसों के जमा करने का, हदीसों को फैलाने का, ये बिल्कुल पहली ही जिसे हम कहेंगे जो जनरेशन है सहाबाए कराम की जिसे हम कहते हैं उस दौर से ही इसका आगाज हो चुका था। मैंने आपको बताया कि कैसे जो है मजमुए थे और सहाबाए कराम में कुछ लोग थे जिनके पर्सनल मजमुए थे। इसके बाद जो है बाकायदा जब तदवीन का अमल शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है वो 150th ईयर में, और इसकी भी हम देखते हैं कि ये जरूरत इसलिए पेश आई कि सही को गलत से मुमताज किया जाए ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ कोई ऐसी चीज ना मिल जाए जो दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नहीं लगी हुई है। अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का इम्तियाज है, उलूमुल इस्लामिया का इम्तियाज है, हमारे अहले इल्म का, हमारे स्कॉलर्स का जो है वो इम्तियाज है कि उन्होंने एक इतना कॉम्प्रिहेंसिव और एक जैसे मैथमेटिकल अंदाज में जो एक चीजों को सॉल्व करने का तरीका होता है उस तरह से
علوم الحدیث کی اصطلاحیں بنائی، علوم الحدیث کو تدوین کیا۔ تو یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی جو سائنس ہے، کوئی بھی جو علم ہے، وہ اس وقت پیش آتا ہے یا وہ اس وقت دنیا میں وجود پذیر ہوتا ہے جب اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ ایک طرح سے اسے انسٹیٹیوشنلائز ہم کرتے ہیں یا اسے ایک پروسیس میں ڈھالتے ہیں۔ ادروائز وہ جو انفارمیشن ہے یا وہ جو خبر ہے وہ آلریڈی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ جو ڈھالنے کا کام ہوا، اسے پیرائے میں پیش کرنے کا کام ہوا، یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 سال بعد جو ہے وہ انجام پا رہا ہے۔ اور یہ وہ ٹائم تھا جب حدیثوں کے ریٹن ریکارڈ کو جمع کیا جا رہا ہے، اپنی اپنی چھلنیاں بنائی جا رہی ہیں، اسٹرینرز بنائے جا رہے ہیں، اور ہر ایک اسٹرینر کی جو ہے اسٹرینتھ الگ ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گیہوں کا اسٹرینر الگ ہوتا ہے، چاول چھان یا آٹے کے چھاننے کا، اسی طرح کیک جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ سب سے فائن اسٹرینر ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ جو ہمارے علماء علوم الحدیث کے جو اسکالرس تھے ہمارے، جنہوں نے اس کی تدوین کا عمل جو ہے اسے انجام دیا، انہوں نے بھی اپنی الگ الگ چھلنیاں بنائی، اور پھر اس میں سے ان حدیثوں کو وہ گزارا کرتے تھے۔ کسی کی چھلنی تھوڑی بڑی تھی اور کسی کی چھلنی بہت باریک تھی، اور اس اعتبار سے جو ہے پھر یہ سارا علم جو ہے وہ جسے ہم کہیں گے اسے کلاسیفائی کیا گیا، اس کی ایک تدوین جو ہے وہ پیش آئی۔ اب ایز اے اسٹوڈنٹ ہمارے لیے جب ہم نے اصطلاحات پڑھی تو اب ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم جو حدیثوں کو ریفر کرتے ہیں، چاہے وہ تفسیر کی کتابوں میں ہو، یا چاہے ہم کوئی اہم موضوع پر اسلام کی رائے جاننا چاہتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین اس تعلق سے کیا کہتا ہے، تو ہماری فوراً نظر جائے گی قرآن کریم پر اور سنتوں پر اور حدیثوں پہ۔ اب جب ہم حدیثوں کی طرف آئیں گے تو وہ کون سی کتابیں ہیں، کیا اس میں بھی درجہ بندی ہے، کیا اس میں بھی درجات ہیں، کہ کچھ کتابیں جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کی ہیں، کچھ کتابیں ان سے کم درجے کی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہے، اور یہ کام بھی ہمارے الحمدللہ اسکالرز جو ہیں وہ کر گئے۔ دیکھیے، علم کی جو ضرورت ہمیں پیش آ سکتی ہے وہ ہمارے اسکالرز، ہمارے سلف صالحین جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان کر گئے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ، ہم ان کے احسان مند ہیں، ان کے مشکور ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ انہیں راحت پہنچائیں اور ان کے لیے ان کے درجات کو بلند کریں کہ آج یہ علم جو ہے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اب دیکھیں، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف صحیح ستہ میں کون سی کتابیں انکلوڈ ہیں، نہ صرف یہ دیکھیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کون وہ جو علماء تھے جنہوں نے ان کتابوں کی تدوین کی، تھوڑا مختصراً ان کے بارے میں جانیں گے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے یہ کلاسیفیکیشن، یعنی اگر پہلے درجے کی کتب کون سی ہیں، دوسرے درجے کی کتابیں کون سی، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تو ان ساری چیزوں کو بھی جو ہے ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں، یہاں تک تو بالکل صاف ہے، یہ بات ہمارے ذہنوں میں بالکل کلیئر ہو جائے کہ یہ جو سلسلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، انفیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائلنس ریکارڈ کرنے کا ایک اہتمام جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ اور جب وہ جو انیشل ایک پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، جب وہ ہٹ گئی، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی بہت ساری تعداد جو ہے موجود تھی۔ اس کے بعد تابعین کرام نے بھی جو ہے اس کام کو جاری رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود تابعین کے زمانے میں اراؤنڈ 252 جو ہے حدیث کے الگ الگ مجموعے موجود تھے۔ یہ کب ہے؟ یہ تابعین کے زمانے کی بات ہے۔ آلرائٹ، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تابعین کے بعد جب تبع تابعین کا دور آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی فورسز بھی اسلام میں شامل ہو گئیں جنہیں لگا کہ یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے اپنی دکان چمکانے کا، یا
یا اپنی بات کو منوانے کا کہ اسے نعوذ باللہ گڑھ دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. تو جب علماء نے دیکھا کہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو ہے اس طرح کی نسبت کر کے چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے ان کی چھان پھٹک کا ایک طریقہ، ایک اصول جو ہے وہ وضع کیا، تاکہ اس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کون سی ہیں، اور پھر ایسی حدیثوں کے جو ہے مستند مجموعے بھی جو ہے وہ تیار کروا دیے گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے تو حدیثوں کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو زیادہ فیمس ہوئی ہے نا، کچھ کتابیں ایسی ہیں جو کم فیمس ہوئی. اب صحیح ستہ جو ہے ان کا شمار جو ہے حدیث کی جو مشہور 6 کتابیں ہیں انہیں صحیح ستہ کا ہم نے نام دیا ہے. اب یہ 6 کتابیں کون سی ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں تھوڑا سی ڈفرینس آف اوپینین ہے. وہ ڈفرینس آف اوپینین کیا ہے؟ وہ ڈفرینس آف اوپینین یہ ہے کہ دیکھیں چوائسیز کیا ہیں. کسی کے نزدیک ابن ماجہ اس میں انکلوڈ ہے، کسی نے موطا امام مالک کو جو ہے سلیکٹ کیا ہے، اور کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے سنن دارمی کو پریفر کیا ہے. تو زیادہ ابن ماجہ کو انکلوڈ کیا گیا. میں وہ 5 الگ جو کتب ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی بتاؤں گی. چھٹی جو کتاب ہے اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو کسی کے نزدیک ابن ماجہ ہے، کسی کے نزدیک موطا ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک تو موطا کا مقام صحیح بخاری سے بھی اوپر رکھتے ہیں وہ، اور کچھ کے نزدیک سنن دارمی ہے. بس یہ جو ہے یہ ڈفرینس آف اوپینین. یہ ڈفرینس آف اوپینین کیوں ہوا؟ کہ جو معیار انہوں نے صحیح ستہ کا بنایا ہے اس اعتبار سے. اب وہ کون سی دوسری 5 کتابیں ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے ڈیفینیٹلی ہماری 2 صحیح ہیں، صحیح بخاری، اور دوسری ہے صحیح مسلم. رائٹ، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس آتی ہے جامع ترمذی. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے سنن، کون سی؟ سنن ابو داؤد. دیکھیے سر نام آپ نے بہت ساری مرتبہ سن رکھے ہیں، پڑھے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ سنن ہے سنن نسائی. سنن نسائی. تو یہ 5 تو آلموسٹ ہر ایک کے وہاں فکسڈ ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم یو آلریڈی نو. اس کے بعد ایک جامع ہے، وہ جامع ترمذی کی ہے، اور 2 سنن ہیں، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی. اب چھٹے کے لیے جو ہے ڈفرینس آف اوپینین ہے. کسی نے جو ہے سنن ابن ماجہ کو دیا ہے یہ چھٹا پلیس. چند کے نزدیک جو ہے موطا ہے، جس کو بعض لوگوں نے صحیح کے سے بھی اوپر. انفیکٹ جو شاہ ولی اللہ دہلوی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موطا واز دا فرسٹ ون جو اس طرح سے کمپائل کی گئی، اور موطا نے ایکچولی داغ بھی ڈالی کہ جس میں انہوں نے ابھی دیکھیں آپ کے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ کے پاس بہت سارے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں ہیں، افعال ہیں، لیکن آپ انہیں کس طرح سے ارینج کر رہے ہیں دیٹ آلسو میکس اے لاٹ آف ڈفرنس. تو سب سے پہلے یہ کام امام مالک نے کیا اپنی موطا میں کہ انہوں نے حدیثوں کو اس طرح سے جمع کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں جسے کہیں گے کہ اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک طریقہ آ جائے، جسے ہم کہتے ہیں فقہ. تو فقہی جو ہمارے مسائل ہیں یا ہمارے سوالات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یا ان کے جوابات دینے کے لیے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام موطا نے جو ہے اس طرح سے اپنی کتاب کو ارینج کیا. That we don't have to hunt کہ ہم پہلے پوری عنوانات دیے. پھر صحیح امام بخاری آئے تو انہوں نے اس کو اور اوپر لیول پہ جو لے لیا. انشاءاللہ جب ہم ان کتابوں کے تعلق سے پڑھیں گے تو اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے
کہ ان کا اسٹائل کیا رہا. اب دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ رب العالمین جو ہے وہ کچھ لوگوں کی سعی کو اور کچھ لوگوں کی جو کوششیں ہیں انہیں زیادہ مقبولیت جو ہے وہ عطا ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثوں کی کتابیں ہیں, ان کو اتنا جو ہے اتنا فیم نہیں ملا جتنا جو ہے ان 6 کتابوں کو ہمارے وہاں ملا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے طبقات ہیں. طبقات یعنی اب درجہ بندی کی جائے گی. آلرائٹ, سو دیر آر لیول. لیول 1 ہے, اس کے بعد لیول 2 ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیول 3. اب آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ لیول پہ جو فرسٹ کیٹیگری کی طبقہ اول کی کتابیں ہیں اس میں کون کون شامل ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی دونوں صحیحین ہیں, دیٹ از صحیح بخاری, صحیح مسلم اور امام مالک کی موطا. اوکے, میں اس کے شارٹ فارم میں لکھ رہی ہوں, آپ کو پتا ہے. آلرائٹ, ان تینوں کتابوں میں صرف اور صرف کیا پائی جاتی ہیں؟ صحیح حدیثیں اور ایٹ دا موسٹ حسن. تو کیا بس یہی 3 پہلے درجے کی ہیں 2 and 3؟ نہیں, اس کے علاوہ اور بھی ہیں. فار ایگزامپل اور بھی کچھ اسکالرز ہیں جنہوں نے صحیح اپنی جو ہے اس کی تدوین کی ہے. اس میں ایک نام ہے صحیح ابن حبان. ان کی بھی ایک صحیح ہے. اس کے علاوہ مختار ضیاء قدسی, اوکے, اور صحیح ابن خزیمہ, صحیح ابن عوانہ. آپ لوگ یہ سب نام لکھنا چاہیں گے یا میں سب مینشن کر دوں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھیں گے آپ صحیح لکھیں گے نا ہم, ٹھیک ہے, اوکے. پھر ہمارے پاس ہیں مختار ضیاء قدسی. سکھ ہے اس میں صحیح ابن خزیمہ. صحیح کے لیے میں صرف ایس لگا دیتی ہوں, ابن خزیمہ. Then we have صحیح ابن عوانہ. Then you have صحیح ابن سکن 8. Then we have صحیح of حاکم, that is the 9. صحیح of حاکم. اور پھر ہے ہمارے پاس مسکی ابن جارود. دیکھیے کچھ نام تو ایسے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کو نہیں سنا. ابن جارود اراؤنڈ 10 کتابیں. مجھے بتائیے اس میں سے صرف 3 کا نام ہی سنا ہوا ہے نا, صحیح بخاری, صحیح مسلم, موطا. اب سوچیے ان کتابوں کا تو ہم نے نام بھی نہیں سنا, لیکن اتنی ساری کتابیں, اتنا سارا کام جو ہے وہ ہوا ہے. سو یہ فرسٹ درجے کی کتابیں ہیں. اب ہم آتے ہیں سیکنڈ لیول پر, سیکنڈ درجے کی کتابوں میں. اس میں جو ہے سنن ابی داؤد, اس کے علاوہ جامع ترمذی, اور سنن نسائی. ان کا شمار ہوتا ہے. ان میں بھی زیادہ تر جو ہے حدیثیں وہ صحیح ہیں یا حسن ہے, لیکن اس میں بعض ضعیف حدیثیں بھی جو ہیں اس مجموعے میں شامل ہیں. الحمدللہ ہمارے اسکالرز نے جو ضعیف حدیثیں ہیں ان کا ذوق بھی بیان کر دیا کہ وہ کس اعتبار سے ضعیف ہیں. تو یہ کام بھی جو الحمدللہ ہمارے لیے ہو چکا ہے. اس کے بعد حدیث کی یہ جو لیول ہے, جو طبقہ 2 کی کتابیں ہیں,
वो पहले तबके की किताबों से बहुत करीब है, इसीलिए इन्हें भी काबिल एतमाद जो है वो माना गया है। कुछ लोगों ने मुस्नद अहमद को भी जो है इसमें शामिल किया है। मुस्नद अहमद, मुस्नद अहमद का भी नाम हम बहुत सुनते हैं, राइट? तो इसे भी शामिल किया। देखिए, जामे किसे कहते हैं, सुनन किसे कहते हैं, मुस्नद किसे, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, तो मैं उसको दोहरा नहीं रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद थर्ड, याद है ना आप लोगों को, या आप चाहते हैं कि मैं उसे दोहराऊं एक, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि जामे, सुनन, सही लिखा हुआ है ना आप लोगों के पास नोट्स में? जी आपा। हाँ ठीक है, चलिए फिर। अब हम देखते हैं कि जो तबका सुवम है, यानी थर्ड लेवल, इसमें हम देखते हैं कि हदीस की वो किताबें शामिल हैं जिसमें सही और हसन हदीसों के साथ साथ ज़ईफ जो है वो रिवायतें शामिल हो गई हैं। लेकिन ज़ईफ के साथ साथ बाज़ औक़ात मौदू जो है वो हदीसें भी शामिल हो चुकी हैं। तो मौदू हदीसों का जिसे हम कहते हैं, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल सही भी है, हसन भी है, ज़ईफ भी है, और फॉर सम रीजन मौदू भी है। लेकिन जो मौदू है वो कम है ज़ईफ के मुकाबले में, यानी उसका यानी ऐसा नहीं है कि ज़ईफ की बहुत भरमार है। तो इसलिए इन किताबों को थर्ड लेवल पे रखा गया। ऑल राइट। इसमें कौन कौन सी हैं? इसमें है सुनन दारमी, इब्ने माजा, सुनन है इब्ने माजा की भी, फिर बैहकी की, दारकुतनी की, कुतुब तबरानी, देन तसानीफ तहावी, तहावी, और मुस्नद शाफी। अब इसके अलावा और भी कुछ किताबें हैं जो हमारे स्कॉलर्स ने इसमें शामिल की हैं, जैसे अम, अम, अ, मुसन्नफ अब्दुल राज़िक, आई मीन ये थोड़ी और गैर मारूफ है, बट चलिए अब अगर हम लिख रहे हैं तो फिर इसको भी अ, मुसन्नफ मुसनफ सॉरी मुसनफ अब्दुल अब्दुल रज़्ज़ाक, देन वी हैव मुसनफ ऑफ अबू इब्ने अबी शैबा, इब्ने अबी शैबा मुसनफ है ये भी। और हमारे पास जवायद मुस्नद अहमद। अब ये जवायद क्या होते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, जवायद एक तो है मुस्नद अहमद ने अपनी एक मुस्नद बनाई, तदवीन की। अब कुछ किताबें जो है, आई मीन कुछ हदीसें जो है वो उनसे रह गई। ओके, तो लेकिन ऑलरेडी अहमद जो इमाम अहमद है उन्होंने अपने उसूल वज़ा कर दिए थे। तो फिर इनके बेटे, मुस्नद अहमद के जो बेटे हैं, अहमद अहमद बिन हम्बल के साहबजादे, उनका नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला इब्ने अहमद बिन हम्बल, उन्होंने जो है अपने वालिद साहब की जो उसूल वज़ा किए थे, उन उसूलों पर जो और उन्हें रिवायतें मिली, उसको उन्होंने इसमें शामिल किया और ये कहलाई जवायद मुस्नद अहमद। ऑलराइट, वो भी जो है इसी थर्ड तबके में शामिल है। उसके अलावा मुस्नद तयालसी, मुस्नद सईद बिन मंसूर, सईद बिन मंसूर, देन यू हैव मुस्नद अबी याला, मुस्नद
अबी या और मुस्नद अब्दे बिन हमीद। देखिए कितनी बेशुमार जो है वो किताबें हैं, राइट। तो यानी किस कदर काम हुआ है हदीसों पे, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ। अब देखिए ये जो हमारे उलमाए कराम हैं, जो इल्म हदीस और उलूमुल हदीस की किताबें और इसमें स्पेशलाइज करते हैं, उनकी जो एक नजर होती है, उनका जो एक्सपोजर होता है, वो इन सारी अल्हम्दुलिल्लाह कुतुब पर ऑब्वियसली अब जो एक आम स्टूडेंट है उलूमुल इस्लामिया का, उसके सिलेबस में तो सारी चीजें नहीं शामिल होती, उसको इंट्रोड्यूस करा दिया जैसे अभी हम आपके सामने हम अभी हम लोग इसको इसका तारुफ हमारे सामने आ रहा है। लेकिन जो कोई स्पेशलाइजेशन करते हैं उसमें, जो मास्टर्स करते हैं, जो और आगे जाते हैं, फिर वो जो है इसमें बहुत ज्यादा इन सारी जो अलग अलग कुतुब हैं, फिर उनमें जो है वो मुतज़्ज़म होते हैं। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उनके जो एक सोचने का तरीका होता है, उनका जो एक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उनकी एक स्किल होती है, वो कितने वाइड कैनवस पे जो है वो मौजूद रहती है। और हम जो है हदीस की दो किताबें पढ़कर, यानी दो किताब भी हम तीन ढंग से नहीं पढ़े होते हैं, उसको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हमें हर मसले का हल निकालने आता है। यानी हम खुद भी अपने आप को मुफ्ती समझने लगते हैं, दूसरों को भी जो है फतवा देने से नहीं चूकते हैं। तो नेक्स्ट जो है मुस्नद इब्न हरीरी है, उसके अलावा तफसीर इब्न जरीर है। ये सब अब इसमें तफसीर को उन्होंने जो है कैसे शामिल कर दिया है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इनिशियल लेवल में तफसीरें लिखी जाती थी, वो तफसीर बिल रिवायात होती थी, यानी जो रिवायात में जो कुरान करीम के ताल्लुक से मौजूद होता था मवाद हदीसों में, उसे उसे जो है स्कॉलर्स जमा कर लेते थे। तफसीर बिल राय का जो तरीका है वो बाद का है। ऑलराइट, वो बाद के अदवार में हम देखते हैं। तो शुरुआत में तफसीर बिल रिवायात ही का जो है वो ट्रेंड था, लेकिन तफसीर इब्न जरीर, तफसीर इब्न मरदुया, ये भी जो है सब थर्ड जो ये लेवल है उसकी किताबें हैं। मरदुया, देन मुअजम भी है, मुअजम सगीर, मुअजम कबीर, देन हमारे पास मुअजम औसत ऑफ किसकी, तिबरानी की, मुअजम औसत, सॉरी, तिबरानी। तो ये सारी जो कुतुब है, देखिए थर्ड लेवल में कितनी सारी आ गई ना। टॉप पे हमेशा थोड़े ही लोग रहते हैं, बाद में तो फिर सब भीड़ ही भीड़ रहती है हर जगह। तो देखिए थर्ड लेवल में भी हमारे पास हमारे स्कॉलर्स ने कितनी सारी किताबों को जो है वो गिनवाया है। सच सच बताइएगा इसमें से कितनी किताबें हैं जिनका नाम आपने पहले सुना है, तफसीर किताबें पढ़ते हुए आपने रेफरेंस देखा होगा, है ना। तो सोचिए जरा कि कितना अल्हम्दुलिल्लाह जखेरा है ये इल्म का। अब उसके बाद एक चौथा लेवल भी है। अब इसमें हदीस की वो किताबें हैं जिनका, जिसे हम कर्ने अव्वल कहते हैं या कुरूने ऊला जिसे कहते हैं, तो उनमें उस जमाने में ये किताबें मौजूद नहीं थी। या इसका दूसरा मतलब ये है कि मुहद्दिसीन को जो है उनकी कोई असल नहीं मिली, या इनके अंदर कोई इल्लत देखा उन्होंने, कोई छुपा हुआ ऐब, जिसकी वजह से उन्होंने इन किताबों को जो है वो क्वालिफाई नहीं किया, नजरअंदाज कर दिया गया।
اور ان کتابوں کی زیادہ تر حدیثیں جو ہیں ضعیف ہیں. تو اس میں کون ہے؟ اس میں دیلمی ہے. ان کا نام میں اردو انگلش دونوں میں لکھوں گی تاکہ نیکسٹ ٹائم جب آپ یہ کتاب دیکھیں تو آپ کو بالکل اچھی طرح سے پتا ہو کہ یہ ان سے لینے میں تھوڑا جو ہے ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہ ان کی لی ہوئی، ان کی جو ابو نعیم اور ابن اساکر. ٹھیک. تو یہ جو ہے یہ تین چوتھے کیٹیگری کی ہیں جن کی زیادہ تر روایتیں جو ہے موضوع ہیں. اب دیکھیے آلریڈی ہم جان چکے ہیں کہ یہ صحیح، جامع، سنن، مسند، معجم، مستدرک، مستخرج، رسالہ، اربعین، امالی، یہ سب کیٹیگرائزیشن آپ کو معلوم ہے نا؟ نہیں معلوم ہے تو پلیز بتائیں تو پھر میں اس کو ایک بار ایکسپلین کروں. تھرڈ نہیں لیول میں، ہاں آیا. سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے. یہ جو ابھی پیچھے سے آپ نے نام بولے تھے وہ تو نہیں بتائے تھے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں پھر میں اس کو ایک بار کر دیتی ہوں بیکاز نا یہ سیکشن کا کوئی سگنیفیکینس نہیں رہے گا جب تک کہ ہمیں ہمارے ذہنوں میں یہ موجود نہ ہو کہ علوم حدیث کی جو کتابیں ان کی قسمیں کتنی ہیں. آل رائٹ. اس میں سب سے پہلے ہے صحیح. اب یہ صحیح کیا ہے؟ جس میں صرف صحیح حدیثوں کو مؤلف نے بیان کیا. اب صحیح کا معیار ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں نا. آپ اپنی اصطلاح میں جائیں جہاں پہ صحیح کے بارے میں لکھا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا. اس کے بعد دوسری جو قسم ہے وہ ہے جامع. اب جامع کس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 عنوانات کے تحت حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے نا. ہم نے آلریڈی اس کو دیکھ لیا نا. اس میں وہ 8 عنوانات کیا ہے؟ یعنی سیرت سے ریلیٹڈ، آداب جسے ہم ایٹیکیٹس کہتے ہیں، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط یا علامت قیامت، اور مناقب. تو ہمارے پاس 8 عنوانات کے تحت جو ہے یہ اشراط از علامت قیامت. اب جامع بخاری، جامع مسلم، جامع ترمذی، یعنی صحیح بخاری، اور ہم زیادہ تر صحیح بخاری صحیح مسلم بلاتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح بھی ہے اور جامع بھی ہے بیکاز اس میں یہ سارے 8 عنوانات جو ہے انہیں شامل کیا گیا. تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے سنن کی. سنن حدیث کی کتاب کے اس مجموعے کو ہم کہتے ہیں جس میں صرف اور صرف احکام ہوں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوں، اور جسے فقہ کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا، فقہی اعتبار سے. تو صرف اور صرف جو انہوں نے احکامات کو جمع کر لیا وہ سنن ہے. صحیح کون سے ہے؟ سوری، جامع کون سے ہے؟ جس میں یہ 8 عنوانات ہیں. اس میں ہم کو سیرہ بھی مل جائیں گے، عقائد بھی مل جائیں گے، احکامات بھی مل جائیں گے، مناقب بھی مل جائیں گے، علامت قیامت، تفسیر، آداب، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی. لیکن سنن جو ہے وہ صرف اور صرف احکامات کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں انہیں جمع کیا جائے گا فقہی ترتیب کے لحاظ سے. اور اس کے جو مشہور کتابیں ہیں سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ ہیں. نیکسٹ از مسند. مسند جو ہے ہم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں
हर सहाबी जो है उनकी रिवायत को एक जगह जमा कर दिया गया कि एक तो होता है टॉपिक वाइज जमा करना, यानी मैंने कहा कि अच्छा वजू के ताल्लुक से कौन कौन सी हदीसें हैं तो मैंने सब एक जगह जमा कर दी। अब मैं हदीसों का एक ऐसा मजमुआ, एक ऐसी किताब बनाने जा रही हूँ या तदवीन कर रही हूँ जिसमें मैं ये देखना चाहती हूँ कि अबू हुरैरा के जरिए से जो है वो कौन कौन सी हदीसें मेरे पास मौजूद है। उमर या इब्ने उमर या इब्ने उमर जो है उनके, तो यहाँ पर जो जिसे हम कहेंगे कि सहाबी हैं उनकी जो रिवायतें हैं उन्हें जमा कर दिया गया है। लाइक हर सहाबी की जो की रिवायत की हुई हदीसें हैं उनको एक जगह जमा कर दिया। अब इनको कैसे जमा करेंगे? हाउ डू वी ऑर्गेनाइज देम? पहले अबू हुरैरा को रखेंगे, पहले इब्ने उमर को रखेंगे, अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो इसमें जो है स्कॉलर मयारात बनाए हैं। यहाँ पर भी चंद जो स्कॉलर है उन्होंने, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी आप। हाँ, तो कुछ जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा है। तो अगर ए आई से पहले आता है तो पहले आई को जगह, ए से स्टार्ट होने वाले नाम को पहले रखा, आई से स्टार्ट, जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं। और बाज लोगों ने सहाबा कराम में भी जो है मरातिब रखे हैं। अब जाहिर सी बात, सहाबा कराम में भी मर्तबे है ना। एक हजरत अबू बकर का मर्तबा है जो किसी और को नहीं हासिल। इस तरह से उनके मरातिब के लिहाज से उनकी सका, उनकी जो स्टैंडिंग है इल्म की दुनिया में, और उनकी जो एक्सपर्टीज है उनको ध्यान में रखते हुए उनके मरातिब के लिहाज से फिर उन्होंने अपनी मुस्नद जो है वो तरतीब दी है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से शामिल हैं। अ, जैसे मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल है, मुस्नद अबी, नेक्स्ट हमारे पास कौन है, बहुत मशहूर है अब मुस्नद अबी, जो हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। अबू दाऊद की मुस्नद है, तयालीसी की है, और मुस्नद इब्न अबी शैबा। ये सब मुस्नद किताबें हैं जहां पर एक सहाबी के, हर सहाबी की जितनी रिवायतें उन्हें एक जगह इन्होंने जमा कर दी। उसके बाद जो नेक्स्ट किताब है वो है मुअज्जम। मुअज्जम हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें जो शियूख है, शियूख कौन है, जिनसे जो कंपाइलर है हदीस के, वो हदीसें जो है वो ले रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने डायरेक्टली सहाबी से ली, तो जिस शेख से अपनी हदीसों को ले रहे हैं उनकी तरतीब उन्होंने कर दी कि इनसे इनसे हम ले रहे हैं। और यहाँ पर भी ये जो तरतीब होती है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर या हुरूफ तहज्जी के एतबार से होती है या कबाइल के नामों के एतबार से भी होती है। इसमें जो सबसे मशहूर है वो है मुअज्जम तबरानी। अब उसके बाद हम आते हैं मुस्तदरक। मुस्तदरक जो है वो हदीस की इस किताब को कहते हैं जिसमें एक सपोज अहमद इब्ने हम्बल है, इन्होंने अपनी कुछ उसूल बनाए, या सही बुखारी, इमाम बुखारी है रहिमहुल्लाह, उन्होंने अपने कुछ उसूल वज़ा किए। अब उन्होंने कुछ शर्तें बताई कि अगर ये हदीस इन शर्तों पे पूरी उतरती है तो फिर जो है ये मेरी किताब में शामिल होगी। लेकिन कुछ हदीसें जो उनके बाद मिली, ऑल राइट, या या स्कॉलर ने वो जो, जैसे इमाम बुखारी, उन्होंने खुद उसे तर्क कर दिया हो, या गलती से ऐसा हो गया हो, या वो उनके बाद जो है वो अवेलेबल हुई हो, तो दूसरे जो बात के आने वाले स्कॉलर्स हैं उन्होंने उसे जब हासिल किया तो इस उसूल पे जब पूरा समझा तो उसे एक दूसरी किताब बना के, मुस्तदरक बना के जो है तालीफ की, उसके यानी उसके तदवीन की, उसे कंपाइल किया। सो इसमें जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो इमाम हाकिम की मुस्तदरक अल सहीहैन है। इसका क्या मतलब हुआ, मुस्तदरक अल सही, सहीहैन दो कौन सी है बहुत ही मशहूर, सही बुखारी और सही मुस्लिम।
اب ان دونوں امام بخاری اور امام مسلم نے جو معیار بنایا تھا، اس معیار کو امام حاکم نے جو ہے وہ لیا، اور انہوں نے مستدرک علی الصحیحین جو ہے وہ ترتیب کی۔ تو اس میں جو شامل روایتیں وہ خود صحیح امام بخاری اور امام مسلم کے ذریعے کی گئی نہیں ہے تعلیم، بلکہ امام حاکم آئے بعد میں اور انہوں نے یہ مستدرک لکھی، اسی لیے سے مستدرک حاکم جو ہے اس کے نام سے جو زیادہ فیمس ہے۔ اس کے بعد ہے مستخرج، مستخرج۔ اب مستخرج جو ہے دراصل حدیث کی اس کتاب کو کہیں گے۔ اب انہوں نے جو ہے کسی مؤلف، یعنی سپوز امام بخاری کی لے لیں، یا دوسری کسی امام مسلم، چلیے ان کا ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ اب امام بخاری نے ایک چین بنائی، اے بی، انہوں نے سی کو بیان کیا، اور ان کی سند جو ہے جا کے کسی تابعی، اور پھر اس کے بعد صحابی، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ یہ سپوز یہ امام بخاری نے ایک چین اس طرح سے ایک روایت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں بتائی۔ اب یہ مستخرج جو ہے دراصل اس کے جو مؤلف ہوتے ہیں، اس کے جو آتھر ہوتے ہیں، وہ اسی حدیث کو جو ہے لاتے ہیں، اور ایک دوسری چین سے، ایکس نے جو ہے وائی سے لیا، وائی نے جو ہے زیڈ سے لیا، زیڈ کے پاس ایک دوسرے تابعین ہیں، یہ 81 تھے تابعین، یہ صحابی S1 تھے، یہ صحابی 2 ہیں، اور ان کی بھی سند جو ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتصال میں۔ اب یہ جو سیکنڈ والی ترتیب ہے وہ اس سے ہائر آرڈر کی ہے، جو خود امام، سپوز میں ایگزامپل دے رہی ہوں، امام بخاری نے سپوز جیسے یہ فرسٹ والی ترتیب دی تھی، تو اس سے بھاری ایک اور چین لے کر آتے ہیں، اسی حدیث کو بیان کر، لیکن اپنی سند سے بیان کر، آل رائٹ۔ اور اس میں جو ہے کون سی اہم کتب ہیں؟ مستخرج ابو عوانہ علی المسلم، یعنی ایک جو ہے مسلم کی مستخرج ہے، اور یہ کس نے لکھی ہے؟ ابو عوانہ۔ اسی طرح اس مستخرج بخاری پر بھی لکھی گئی ہے، آل رائٹ۔ اور ابی بکر اسماعیل البخاری مستخرج تو یہ دو مشہور مستخرج ہیں۔ اب بتائیے کہ کیا صورت ہے، لیکن آلریڈی جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے انہوں نے خود اتنا چھان پھٹک کے جب دی ہیں ہم کو چیزیں، اب اس سے بھی بھاری ایک اور چھلنی بنا لینا، یا اس سے بھی ہیوی چین کو لے کر آنا، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ دراصل ایک نشانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ تو میری اور آپ کی محبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے ہی ختم ہو جاتی ہیں، یا کچھ اچھی سی ہم نے اگر چیزیں، کوئی واقعہ پڑھ لیا تو ہمارا دل جو ہے وہ بھر آتا ہے، اور ہماری محبت جو ہے بس یہیں آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، تو دیکھیے اس محبت کو کیسے کیسے نبھایا انہوں نے، اس قدر اپنے آپ کو جو ہے ان علوم کو حاصل کرنے میں، اس کی چھان پھٹک کرنے میں، اس کو سنوارنے میں لگایا۔ دیکھیے سنوارتا کب ہے انسان کسی چیز کو؟ سنوارنا ایک احسان کا لیول ہے، رائٹ؟ سنوارنا، کسی چیز کو تفصیل دینا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کو سے چاہت کرتا ہے، کسی چیز سے محبت کرتا ہے۔
دیکھیں ہم جس چیز کو چاہتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اس کے لیے کتنی ہماری نظروں میں اہمیت ہوتی ہے نا. اب اگر میں کہوں کوئی ایسا ہے جو ہماری دنیا میں بولتا ہو کہ ارے بھائی مجھے تو پیسہ کمانا بالکل اچھا نہیں لگتا، مجھے تو پسند ہی نہیں ہے کہ میرے بینک بیلنس میں پیسہ رہے. ہاں، یہ آپ کو اگر ایسے بولتے ہوئے دکھے گا تو لوگ اس کی ذہنی توازن پہ شک کرتے. رائٹ. سو غرض یہ کہ ہمیں جس چیز کی چاہت ہوتی ہے پھر ہم اس کے لیے تن من دھن سب لگا دیتے ہیں جس چیز سے صحیح محبت کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے علوم کی اس کو حاصل کرنے میں، اس کی اشاعت میں، اس کی تدوین میں کیسی کیسی تفصیلات ہمیں مل رہی ہیں. تو یہ ہمارے علم کو پختہ تر کرتی ہے. دراصل علم کی اشاعت، علم کی خدمت کے جو ہیں الگ الگ جسے ہم کہیں گے کہ مینیفیسٹیشنز ہیں الحمدللہ. اچھا چلیں اب اس کے بعد ہم آتے ہیں رسالہ. یہ جو ہے ایک الگ کیٹیگری ہے. رسالہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا تھا کہ جامع کس کتاب کو کہتے ہیں حدیث کی، جس میں 8 عنوانات کے تحت جو ہے حدیثیں جمع کی گئی. اب رسالہ سے کہتے ہیں جس میں کسی ایک عنوان پر جو ہے حدیثوں کو جمع کر، یعنی کسی نے صرف آداب کو جمع کر لیا تو وہ جو ہے آداب کہلائیں گے. ایسے بہت سارے اسکالرز نے رسالے لکھے ہیں. اور جیسے امام احمد کی، چلیے امام احمد کی ایک رسالہ ہے جو کتاب الزہد کے نام سے مشہور. کتنی خوبصورت کتاب الزہد. اور یہ امام احمد ہی جو ہے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح تفسیر، یعنی دیکھیے یہ تو انہوں نے ایک پرٹیکولر ٹاپک پہ لکھی نا، ایک پرٹیکولر عنوان پہ لکھی. زہد آداب میں شامل ہو ہے نا. اسی طرح تفسیر جیسے ایک موضوع ہے. یہ جو جامع حدیث کی جامع اگر کوئی حدیث کی کتاب ہے تو اس میں ایک عنوان تفسیر ہوتا ہے. تو ابن جریر طبری جو ہیں انہوں نے ایک رسالہ لکھا اس پہ تفسیر. تو رسالہ کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی وہ کتاب جس میں جامع کے جو 8 عنوانات ہیں اس میں سے کسی ایک عنوان پر حدیثیں جمع کر دی گئی. اب ہم آتے ہیں اربعین. اربعین جیسا کہ نام ہی سے ہے 40 جسے کہتے ہیں، جس میں حدیث کی 40 حدیثیں جو ہیں وہ بیان کر دی. اینڈ دس از جسٹ اے کمپائلیشن، بٹ یہ بہت مشہور ہے ہمارے اسپیشلی ہمارے سب کانٹیننٹ کلچر میں. اینڈ ون آف دا موسٹ سیلیبریٹڈ اربعین جو ہے وہ ہے اربعین نووی، امام نووی کی، جس میں انہوں نے 40 حدیثوں کو جو ہے وہ جمع کیا. یہ ان کی اپنی ٹیسٹ، اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنے وقت کے تقاضے کے تحت انہوں نے 40 حدیثوں کو جو ہے ایک جگہ جمع کر دیا. اسے اربعین نووی. اسی طرح ایک لاسٹ کیٹیگری ہے امالی جسے کہتے ہیں. امالی نکلا ہے املا سے، جو اردو والے ہیں وہ جانتے ہیں املا، جس میں شیخ نے جو ہے املا کروایا ہے، یعنی صرف کہا نہیں ہے. alright. اور اس میں املا کروا کر فوائد جو ہیں وہ حدیث کے بتائے ہوں. اور اس میں سب سے مشہور کتاب ہے امالی امام محمد. تو اب ظاہر سی بات ہے ایک چیز میں کہوں آپ سے اور ایک چیز میں آپ کو املا کراؤں تو اس میں فرق ہو جائے گا نا. تو پھر اس کی بھی کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ کی گئی. تو یہ آج ہم نے کیا دیکھا؟ آج ہم نے حدیث کی کتابوں کی جو ہے کیٹیگرائزیشن دیکھی. ہم نے دیکھا کہ کتنے الگ الگ جو طبقات تھے اس کی کیٹیگریز ہم نے دیکھی. جیسے فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ 4 الگ الگ طبقات جو ہیں اسکالرز نے وضع کی ہیں حدیث کی کتابوں کے لیے. سب سے پہلے لیول پہ جو سب سے فیمس ہے وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک. اب دیکھیے جب ہم اتنی ساری حدیثوں کی کتابوں کا نام پڑھ رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ شوق اور یہ لگن پیدا کرے کہ ہم کم از کم اس میں سے کسی ایک کتاب کو پڑھنے کا جو ہے وہ بیڑا اٹھائیں، یا ہماری یہ چاہت ہو، ہماری یہ
ہماری یہ آرزو ہو کہ ہم اس میں سے چند کتابوں کو پڑھیں. جیسے فار ایگزامپل یہ رسالہ، یہ کتنا خوبصورت ہے نا. اب زہد تو بہت ہی امپورٹنٹ جسے ہم کہیں گے کہ ٹاپک ہے. اور زہد جو ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کے لیے فقر و فاقے کا خدشہ نہیں ہے، کثرت کا، مال کی کثرت کا فتنہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے. اور زہد ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی سے ہمیں ملتا ہے، وہ طریقہ کار جو ہمیں دراصل اس فتنے سے بچائے گا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے جو ہے امام احمد نے ایک پورا کی پورا رسالہ ہی جو ہے وہ درج کر دیا، جس میں انہوں نے زہد کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں انہیں جمع کر لیا. تو غرض اللہ رب العالمین ہمارے دل میں بھی یہ چاہت اور یہ خواہش پیدا کریں کہ ہم دین کے علم کو حاصل کریں. ہم اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی بہترین جو پوٹینشلز ہیں وہ اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے جو ہے، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے جذبے کے ساتھ اس پر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس موقف کے ساتھ حاصل کریں. کیونکہ دیکھیے ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے. اللہ رب العالمین نے جو سورۃ العصر میں فرما دیا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ ساری انسانیت جو ہے وہ وقت اس بات پر گواہ ہے کہ خسارے میں ہے. تو نقصان ہم آلریڈی اٹھا رہے ہیں، ہم نقصان کی حالت میں ہیں. اب اس نقصان سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں ہے. اس نقصان سے بچنے کی 4 چیزیں اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے خود گنوائی: ایمان، عمل صالح، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. اب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ مجھے نقصان سے بچانے کی جو 4 ریکوائرمنٹس ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک ہے عمل صالح. یہ تو ٹھیک ہے، چلیں میں اپنی ذات سے، میری ذات سے ریلیٹڈ ہے. بلکہ یہ عمل صالح بھی جو ہے عبادات کے علاوہ جتنے معاملات ہیں وہ بھی ان اعمال صالح میں ہی آئیں گے نا. اب یہ 2 ہیں، تیسرا اور چوتھا کیا ہے؟ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. اب اس کو تو انجام دینے کے لیے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہے. تو ہم میں سے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ غار میں جا کر رہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارا دین ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نقصان سے بچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ یہ 4 چیزیں نہ کریں. تو ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم دھونی مار کے بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں اور غاروں میں اور خوشیوں میں اور کونوں میں جا کے دپک کے بیٹھ جائیں کہ بس میں اور اللہ اور میرا اللہ، اور دنیا جو ہے کھلی چھوڑ دیں. کیونکہ یہ جو 2 ریکوائرمنٹ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی، اس کے لیے تو کسی کو وصیت کرنے کا حکم دے رہا ہے نا اللہ رب العالمین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین دراصل ایک توازن ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے، جس میں جتنی جگہ تنہائی کی ہے اتنی ہی جگہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس میں ہے، تعلقات میں ہے. اور اللہ رب العالمین ہمیں بیلنس کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکمت اور یہ سمجھ دے کہ ہم اس بیلنس کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں، نہ ہی دنیا میں مگن ہو جائیں اور نہ ہی جو ہے ہمارے اندر ایسی خشکی پیدا ہو جائے کہ ہمیں لوگوں سے جو ہے وحشت ہونے لگے. دیکھیے آج کی دنیا میں جو لوگوں سے وحشت کا سبب ہے وہ کوئی بہت اچھے جذبے سے نہیں ہوتا، وہ ایک بہت ہی سیلفش جسے ہم کہیں گے کہ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہے کہ بس آئی می مائی سیلف، مجھے جو اچھا لگے گا، جو اچھا لگے گا میں کروں گی، مجھے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو الگ الگ عنوانات دے دیے ہیں، اس کو بہت خوشنما جو ہے جامع جوڑے پہنا دیے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر، میں دنیا کی پرواہ نہیں کرتی اور میرے لیے میرا اوپینین سب سے میٹر کرتا ہے. آئی ایم ناٹ اے پیپلز پلیزر،
میں دوسروں کی جسے ہم کہیں گے کہ ہم نوائی یا ان کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے میں ہمیشہ اچھی نہیں اچھی بنوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اگر کچھ اچھا کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، تو وہ دراصل دوسروں کی گڈ بکس میں رہنا چاہیے. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ لوگ اس طرح سے کریں، بٹ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا نا. ہمیں یہ کرنا ہے کوشش کہ ہم جب بھی کوئی اچھا کریں تو اس لیے نہیں کریں کہ ہم ان کی اچھی گڈ بکس میں آ جائیں کہ وہ ہم سے خوش رہیں. ہمارا اچھا بیہیویئر، اچھا تعلق اور اچھی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. I have to please اللہ رب العالمین نا. یہ میری زندگی کا مقصد ہے نا. یہی ہماری زندگی کا گول ہے کہ لا الہ الا اللہ. میری زندگی کی کوئی اور چاہت، میری زندگی کا کوئی اور گول، میری زندگی کا کوئی اور نصب العین ہے ہی نہیں سوائے اللہ رب العالمین. اور یہ راستہ میں کیسے پا سکوں گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی اطاعت، یہ سب کے سب یہ راستہ مجھے ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں چلتے ہوئے. تو ہمارا دین ہے یہی. ہمارا دین ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانے کا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھتے ہوئے. بس یہی ہے ہمارا دین نا. اس کے بعد معاملات، اس کے بعد لوگوں سے تعلق، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، سب کچھ کیا ہے؟ دراصل اسی کی تفسیر ہے. وہ دراصل اسی کی تفصیل ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کیسے لا پاؤں اپنی زندگی میں. تو یہ سارا سب کچھ اسی کی تفصیل ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر چلائے، توحید والی زندگی دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید والی موت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری ذریت کو دین اسلام کی محبت اور دین اسلام کی چاہت ان کے دلوں اور ذہنوں پر اللہ رب العالمین ڈال دے. ایک بہت خوبصورت ہمارا جو دین ہے نا، 3 لفظ ہے اردو زبان، بیوٹیفل لفظ. سوری، 1 منٹ اور لوں گی. ہوں، تسلیم، تعمیل اور تحمیل. تسلیم کیا؟ کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا. میرا جو میں نے سبمٹ کر دیا اپنے آپ نظریے کے طور پر، اپنے قلب سے. تب ہے نا اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. پھر یہ صرف میرے نظریے ہی تک محدود نہیں ہے، میری زبان سے نکلا ہوا محض کلمہ ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے پورے کے پورے عمل میں جو ہے اسے ڈھالا، اس کی تعمیل کی. اللہ رب العالمین کے احکامات کو عمل میں بھی جو ہے میں لے آئی. اپنے ہاتھ پیر اور عمل کرنے کے، ایکشن کرنے کے جو بھی سورسز میرے پاس ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے میں نے وہ ایکشن بھی کیا. تو کیا اسلام بس اسی کا نام ہے؟ پھر تو کوئی کہے گا کہ چلو میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس میں جو ہے یہ 10 قوانین دے دیے ہیں کہ ایسا وضو ہونا چاہیے، ایسے کھڑے ہونا چاہیے، ایسی رکوع ہونی چاہیے، ایسا سجدہ ہونا چاہیے. چلیے اب میں تو ہو گئی، فارغ ہو گئی میں نماز پڑھ کے، میں نے تو کر لیا، میں نے تو بڑا کارنامہ انجام دے دیا، بڑا تیر مار دیا. ہو جاتا ہے اسلام یہاں پہ ختم؟ ہمارا دین ہو گیا بس اتنی ہم سے مطالبہ ہے؟ جی نہیں. یہ سب کچھ دراصل اس لیے ہے کہ یہ میرا حال بن جائے. اللہ رب العالمین کی یاد، اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین ہی ہو موجود. ویری آفن
ایک 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 ہیبٹ کے تحت جب ہم چیزوں کو کرنے والے بن جاتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی میکینیکل پروسیس بن جاتا ہے ہمارے، ہے نا؟ دن میں 5 وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اتنی ماشاء اللہ سے پریکٹس ہو چکی ہے، اور ایک یعنی جب تک کہ ہم اپنی فرض نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، اور پھر وہ گھبراہٹ اتنی لیول پہ پہنچتی ہے کہ جب تک ہماری اولادیں بھی ہمارے سامنے نہیں کھڑی ہو جاتی فرض کے لیے، ایک عجیب سا ذہن پر ایک بوجھ سا ہمیں لگتا ہے، ایسا لگتا ہے ارے اپنا بھی ہم نماز پڑھ لیں ہمارے بچے بھی پڑھ لیں، رائٹ؟ اور پھر وہ ایک پروسیس کے تحت ہو گیا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم سب کچھ یاد کرتے ہیں سوائے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی۔ تو نماز اس لیے تو تھی نہیں نا کہ بس میں چند ایکسرسائز کر لوں، فزیکل ایکسرسائز، اٹھک بیٹھک، اپنی زبان سے کچھ کلمات ادا کر دوں۔ یہ تو اس لیے تھی کہ یہ مجھے سرشار کر دیتی، میرے اندر حرارت پیدا کر دیتی، میری یاد دہانی کرواتی، مجھے مجھے یاد کرواتی کہ میں کون ہوں، اللہ رب العالمین سے میرا تعلق کیا ہے، یہ ایک تجدید، یہ ایک تعلق، یہ ایک میرے تحویل، یعنی یہ میرا حال بن جاتا ہے اللہ رب العالمین کی یاد میں رہنا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اور اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تسلیم، تعویل، تعمیل اور تحویل، ان پر جو ہے فوکس کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اسلام میں حسن پیدا کر دے، ہمارے معاملات میں حسن پیدا کر دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں، شیدائیوں میں اللہ رب العالمین شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ شکرا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ شکرا۔